From New York, Late Night Show with Spike Siddiqui. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मोहम्मद। साहिबों, कुछ साहिबान इल्म व दानिश जो अब आसिम मुनीर की हिमायत से दस्तबरदार होना चाहते हैं, या कम से कम तासुर यही देते हैं कि हाँ आप सही कहते हैं, लेकिन आपके लोग जो हैं वो ज़रा दलील से बात करें, आहिस्तगी से बात करें, तो हमें समझाइए फ़ाइज़ साहब, तो हम समझ जाएंगे। मैंने एक ऐसी दोस्त से कहा, मुझे ये उम्मीद तो नहीं है कि आप समझेंगे, आप हमारा वक्त ज़ाया करेंगे, और लेकिन फिर भी चलिए कुछ समझाने की हमें ज़रूरत नहीं है। अगर आप इल्म व शऊर रखते हैं तो अपनी आंखों से खुद देखिए, अपने जहन से, अपने ज़मीर से खुद फैसला कीजिए। हाँ, हम कुछ पॉइंट्स आपके सामने पेश कर देंगे, अगर वो पसंद आए तो कबूल फरमाइए, नहीं तो ठीक है। हमें पता है कि आप हमारे साथ खेल रहे हैं, चलिए फिर भी। अच्छा साहब, जनरल आसिम मुनीर साहब ने जो अभी ये बयान दिया है, नून लीग को ज़रा सा शर्मिंदा किया है कि तुमने सिविलियंस का तुमने हुकूमत ने अपना काम अंजाम नहीं दिया, हमने तुम्हें इतना सपोर्ट किया और हम सरहद पे अपना जैसे काम नहीं कर पाए। तो मैं उनके एग्जैक्ट अल्फाज नहीं, लेकिन उसके मफहूम पे बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो एग्जैक्ट अल्फाज में बड़ा टाइम लग जाता है। देखिए, ये हुकूमत में भी फेल हैं, ये सरहदों पे भी फेल हैं। सरहद पे आज भी करोड़ों रुपए की स्मगलिंग हो रही है, और वहाँ पे कोई कर्नल साहब, कोई मेजर साहब, कोई ऐसे लोग बैठे होते हैं, आज भी हो रही है। स्मगलिंग कहाँ से होती है? एयरपोर्ट से होती है या सरहद से होती है? वहाँ दोनों जगह फौजी दस्ते हैं और लुट रहे हैं। अच्छा, सिविलियन गवर्नमेंट आप देख लीजिए कि उनका कोई काम ही नहीं है। उसकी वजह क्या है? इस पे ज़रा गौर करना पड़ेगा। इस पे गौर करने से पहले इस बात पे ज़रा गौर कीजिए कि एक साहब जब इकरार कर रहे हैं कि वो दोनों जगह फेल हो चुके हैं, दोनों महाजों पे फेल हो चुके हैं, मिलिट्री भी और सिविलियन गवर्नमेंट दोनों जगह वो फेल हो चुके हैं। अब आप लोग सोचिए, जो उनको सपोर्ट करते आए हैं, कि एक आदमी खुद इकरार कर रहा है कि ये उसके बस का काम नहीं है, तो अब आपका फर्ज बनता है कि आप उससे रेजिग्नेशन लीजिए। इससे ज़्यादा और क्या ख़राब हालात होंगे? मैं यहाँ बयान नहीं करूँगा क्योंकि टाइम उसमें लग जाता है। आप सब इल्म रखते हैं हालात कितने ख़राब हैं। इन साहब से अगर आपने अब भी रेजिग्नेशन नहीं लिया, जब वो अपने मुंह से कह रहे हैं कि वो नाकाम हैं, तो फिर इसका मतलब ये है कि आप पाकिस्तान से सिंसियर नहीं हैं। देखिए, ये साहब फ़ौज के लिए मुनासिब नहीं थे। इनकी फ़ाइल पे लिखा था इनके किसी सीनियर ने कि ये फ़ौज के लिए ये दिमाग मुनासिब, ये सही आदमी नहीं है। फिर भी उनको धक्का दे के आगे लाया गया। वो जो फ़ौज में भी अकरबा परवरी चलती है, हम समझते थे ऐसा नहीं है, सिर्फ मेरिट चलती है। नहीं साहब, वहाँ पे भी ये सब कुछ होता है, और इन्होंने आज कौम को कहाँ ला के खड़ा किया है। देखिए, अब ये खुद पूरी कौम को, और ख़ास करके जो इनको सपोर्ट करते हैं, उनको सोचना चाहिए कि अगर आप कोई ऐसा आर्किटेक्ट हायर कर लें अपना घर बनाने के लिए, जिसने पहली दीवार बनाई वही टेढ़ी बना दी, दूसरी पे भी काम उसमें भी टेढ़ पैदा की हुई है, तो आप क्या उससे घर बनाने को कहेंगे? नहीं कहना चाहिए। आप जब अपनी ज़ात की बात करते हैं तो बहुत आप रिसर्च करते हैं। किसी डॉक्टर, कार्डियोलॉजिस्ट की ज़रूरत होती है तो कैसे उसको करते हैं, भाई इन्होंने कितने ऑपरेशन किए, कितने कामयाब हुए, इनकी रेपुटेशन क्या है, ये सब चेक करते हैं ना। पाकिस्तान के लिए चेक नहीं कीजिएगा कि ये आदमी जो ज़हनी तौर से फिट नहीं है, उसको आर्मी चीफ बना रखा है एब्सोल्यूट पावर के साथ। इस ज़्यादती को ख़त्म करने की बहुत ज़रूरत है, और फौरी ज़रूरत है। अच्छा साहब, सब तारीख गवाह है, जब भी किसी डिक्टेटर ने मिलिट्री और सिविलियन दोनों गवर्नमेंट्स को चलाने की कोशिश की, तो वो नाकाम ही होते हैं ज़्यादा। सद्दाम हुसैन की बेहतरीन मिसाल है, बहुत सारी और मिसालें हैं। सद्दाम हुसैन जो है वो कहते हैं आयरन फिस्ट, ठीक है ना, खौफ के ज़रिए, प्रोपेगेंडे के ज़रिए, पुलिस के ज़रिए, पिटाई, जेल, हुकूमत खाने भर के
ٹھیک ہے نا, اور ایک طبقہ اس کو ہر وقت ہیرو بنا کے پیش کرتا تھا, پھر بھی وہ ناکام ہوا. اس کے پاس ایبسولوٹ پاور تھی, جیسے آج ان کے عاصم منیر کے پاس ہے. وہ کس نے کیا اچھا کہا کہ پاور ٹینڈ ٹو کرپٹ, اور ایبسولوٹ پاور کرپٹ ایبسولوٹلی. یہ بالکل صحیح بات ہے, اور تاریخ میں ایک نہیں بہت ساری مثالیں ہیں, میں نے ایک آپ کے سامنے رکھ دی. ورنہ وہ کولمبیا کا پول کیا نام تھا اس کا, وہ ہے دوسری ایدی امین ہے, ہٹلر ہے, بہت ساری مثالیں ہیں. اچھا, اب آپ ایک سوال ذرا اپنے آپ سے پوچھئے کہ یہ ایبسولوٹ پاور رکھنے والے لوگ ناکام کیوں ہو جاتے ہیں جب ہر طرح کی پاور ہے؟ آج عاصم منیر کے پاس ہر طرح کی پاور ہے نا بھائی. عدلیہ کا گلا گھونٹ دیا, اپنے حساب سے کر لیا, الیکشن چوری کروا دیے, وہ جتوا دیا, یہ حکومت بنا دی, اس کو پکڑا دیا, اس کو مار دیا, ہر چیز ایبسولوٹ پاور. پھر بھی یہ ناکام کیوں ہے؟ ڈکٹیٹر ناکام کیوں ہو جاتے ہیں ایبسولوٹ پاور والے؟ پوائنٹ نمبر 1, دیکھیے یہ لوگوں کی تقرری جو ہوتی ہے ان کی صلاحیت کی نہیں, ان کی لائلٹی کی بنیاد پر دیتے ہیں کہ یہ ہم سے لائل کتنا ہے. فار ایگزامپل محسن نقوی, کیا صلاحیت ہے ان کی وزیر داخلہ بننے کی, کیا صلاحیت ہے ان کی وہ پی سی بی کا چیئرمین بننے کی. ہر مقام پر انہوں نے صفر انڈا پروڈیوس کیا, لائل ہے. اس لیے شہباز شریف کو جھوٹا الیکشن, جھوٹ کے ذریعے, یہ نا ایبسولوٹ پاور ہے, بالکل رگ, پوری دنیا نے دیکھا, اس الیکشن کے ذریعے وزیر اعظم بنایا کیونکہ وہ بوٹ پالش کرنے میں بڑا بہترین ہے. تو اس کا حاصل کیا ہوا؟ مکمل ناکامی. دیکھیے جب آپ کسی صلاحیت والے کا انتخاب کرتے ہیں تو رزلٹ کچھ اور ہوتے ہیں, اور بوٹ پالش کرنے والوں کو جب آپ لے آئیں گے تو اور ان سے توقع یہ رکھیں گے کہ وہ آپ کے لیے کوئی کارنامہ انجام دیں. مثلا محسن نقوی سے یہ توقع رکھنا کہ وہ بڑا اچھا وزیر داخلہ ثابت ہوگا, یہ توقع غلط ہے نا آپ کی. جیسے آپ یہ توقع رکھیں آپ کا سیل فون خراب ہو جائے تو وہ گھڑی ساز جو بیٹھا ہے کونے پہ محلے کے, اس کے پاس جا کے اسے کہیں ذرا یار اس کو بھی ٹھیک کر دینا. اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, اس کا کوئی تجربہ نہیں ہے, آپ کا سیل فون خراب ہو جائے گا. یہ محسن نقوی کا کوئی تجربہ نہیں وزیر داخلہ بننے کا, اور ان کو آپ نے وزیر داخلہ بنایا. شہباز شریف پتا ہے کنفرم کہ یہ کرپٹ ہیں, پھر بھی ان کو وزیر اعظم بنایا. کس نے بنایا؟ ایبسولوٹ پاور نے, آپ نے, عاصم منیر صاحب نے بنایا. یہ ایسی چوائس تھی کہ جیسے جو ڈاکہ مارنے والا کوئی ڈاکو جو بینک کے ساتھ فراڈ کرتے ہیں نا کچھ لوگ وائٹ کالر کرائم والے, کوئی ڈاکو ٹائپ کے آدمی کو آپ کہیں ارے صاحب آپ تو بینک آتے جاتے رہتے ہیں, آپ نے تو کافی ڈاکے مارے ہیں, تو آپ تو بینک کے سسٹم سے واقف ہیں, آپ ایسا کیجئے کہ آپ آج سے ہمارے وزیر بن جائیے اور آپ ہی معیشت چلائیے. یہ معیشت چلائیں گے شہباز شریف جن کی قابلیت صرف یہ ہے کہ پیسہ مار کے باہر چھپانا ہے, اور جب وہ باجوہ نے کس نے پوچھا تھا ان کو بلیک میل کرنے کے لیے تو بولے تھے ہاں میرے بچوں سے غلطی ہو گئی, انہوں نے پیسہ وہاں. پروون ریکٹ تھے سب کے. پھر بھی چونکہ عاصم منیر کے پاس ایبسولوٹ پاور ہے اس لیے اس نے ان کو اپوائنٹ کر دیا. اس سے کیا ہوا؟ پاکستان کی معیشت بیٹھ گئی, بیٹھتی چلی جا رہی ہے. یہ ایبسولوٹ پاور کے نقصانات ہیں. اچھا, پھر ایک تیسرا پوائنٹ دیکھیے, عوام کے اندر ان کے ایسے بیوقوفانہ اقدامات کے باعث نفرت بڑھتی جاتی ہے. ٹھیک ہے, ادارے جو ہیں وہ بیکار اپاہج ہوتے چلے جاتے ہیں, اور پھر ایک وقت آتا ہے جب خوف دور ہو جائے تو پھر لوگ ایسے ایبسولوٹ پاور رکھنے والے لوگوں کے خلاف سڑک پہ نکلتے ہیں اور ان کو اٹھا کے باہر پھینکتے ہیں. اچھا, وہ جس طبقے کی میں شروع میں آپ سے بات کر رہا تھا, وہ ایک دوست ساتھی میرے جاننے والے ہیں, وہ ان کے بڑے سپورٹر ہیں. وہ کہہ رہے تھے آپ مجھے پیار سے سمجھائیے, ٹھیک ہے نا, آپ کے لوگ گالیاں دیتے ہیں جذباتی انداز سے. نہیں, میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ کوئی گالی دیتا ہو, سارے بڑے مہذب لوگ ہیں جو یہ وقت باتیں کرتے ہیں آپ کے لیے. اچھا دیکھیے, وہ ایلیٹ کلاس جو ہے اب ان سے متنفر ہو رہی ہے اور کچھ لاجک ڈھونڈ رہی ہے کہ جیسے
ایک وقت آتا ہے نا کہ جب آپ بھر جاتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں نہیں یار ڈیزاسٹر کی طرف بڑھ رہے ہیں. جولیس سیزر کے وہ کیا تھے، وہ سینیٹرز تھے، کتنے 60 کتنے سینیٹر تھے، وہ بھی ایلیٹ کلاس ہی تھا اس کی نا، جس نے ان کا کام تمام کر دیا تھا. ایسے ہی ان کا بھی کام تمام کرنے کے لیے اب ان کے لوگ بھی جو ہیں وہ آ کے کہنے لگے ذرا پیار سے سمجھائیے، لاجک سے سمجھائیے. تو یہ بات ہے کہ یہ ان کا وقت ہے جانے کا. اچھا، ایک سوال جو اور کچھ ساتھی اپنا دل شکنی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یار ہو نہیں پائے گا اور ایسا کب ہوگا، تو یہ بتائیے. دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ کو میں ایک کیس بتاتا ہوں. دیکھیے سول وار جو ہے امریکہ میں، روزا پارک ایک چھوٹا سا حادثہ تھا، حادثہ بھی نہیں تھا، ایک وہ بس میں چڑھی، اپنے جاب سے تھکی ہوئی آ رہی تھی، بہت تھکی ہوئی تھی تو بیٹھ گئی بس میں. ان دنوں سیٹس کی وہ ہوتی تھی کہ بھئی یہاں کالا بیٹھے گا یہاں گورا بیٹھے گا. تو بس ڈرائیور نے کہا کہ تم یہ سیٹ جو ہے وہ گورے صاحب کو دے دو، تم اٹھ کے کھڑی ہو جاؤ. اس نے انکار کر دیا. وہ کہتی ہے مجھے نہیں پتا کہ بھائی سول رائٹ کیا ہے، مجھے نہیں پتا کہ مہم چلنی ہے، میرا کوئی کسی چیز سے تعلق نہیں، میں تو تھکی ہوئی بہت تھی اس لیے میں بیٹھ گئی تھی. اس نے ریزسٹ کیا، اس نے منع کر دیا روزا پاک نے. پھر جو ہنگامے پھوٹے ہیں اور اس بس سروس کا بائیکاٹ کیا گیا اور پھر پوری دنیا نے دیکھا، ایک تحریک نے جنم لیا. اچھا وہ صرف ایک اس واقعے نے اس کو اگنائٹ کیا ہے. پہلے سے نیٹ ورک موجود ہے دلوں کے اندر کہ یار ہم کالے ہیں، ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہوتی ہے پہلے سے. آج پاکستان کے ہر طبقے کے دل میں یہ جرنیلوں کے خلاف نفرت نٹنگ ہو چکی ہے، ہر جگہ نٹنگ ہو چکی ہے. اب کسی ایک ایسا کوئی بھی واقعہ ایسا چھڑے گا کہ وہ ساری تحریک کو جنم دے گا. جیسے جنگل میں اگر ایک ماچس کی تیلی کوئی پھینک کے آ جائے تو پھر اس کے بعد وہ جلے گا. وہ لمحہ کب آئے گا، وہ لمحہ کوئی نہیں پریڈکٹ کر سکتا کب آئے گا، لیکن وہ کسی وقت بھی آ سکتا ہے. ایسی بہت ساری مثالیں ہیں کیونکہ نیٹ ورکنگ تو موجود ہے سب کے دلوں میں جرنیلوں سے نفرت کی کہ کیا بدماشی ہو رہی ہے، ہمارے گھر میں لوگوں کو اغوا کر رہے ہو، قتل کرا رہے ہو، ننگا کر رہے ہو، مار رہے ہو، ٹی وی پہ نام نہیں لے سکتے، یہ نہیں کر سکتے. کیا بدماشی مچائی ہوئی ہے سب کے دلوں میں، چاہے وہ پنجاب ہو، سندھ ہو، بلوچستان ہو، گلگت ہو، کے پی ہو، سب کے دلوں میں یہ چیز موجود ہے. نیٹ ورک آلریڈی از دیئر. ایک someone will come and they will ignite the war. آپ اس کو دیکھیے، وہ جو تھا تونیشیا کا کیا تھا، وہ ٹھیلے والا ایک بندہ جس کو زبردستی انہوں نے مارا پیٹا تھا، اس سے کیسی آگ بھڑکی تھی. کراچی میں ایک بچی تھی، اس کا نام ہے بشرا، غالباً اس کا نام تھا بشرا زیدی ہے. پہلے سے محرومیاں موجود تھیں دلوں میں کہ یار کوٹا سسٹم کے ذریعے ایڈمیشن نہیں ملتا، جاب نہیں ملتی، پانی نہیں ملتا اور سب کچھ موجود تھا. وہ ایک واقعے نے کیسا جلا کے رکھ دیا تھا. تو دلوں میں پہلے سے یہ چیزیں سلگ رہی ہیں. کسی لمحے بھی وہ جو ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ سے کہا، جس وقت خوف ختم ہو گیا ان ڈیموگوگس کا، اس وقت لوگ سڑکوں پہ آ جائیں گے. اور یہ وقت جلدی آنے والا ہے. کب کتنے بجے یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ 5 بجے کے خبر نامے میں کوئی آگے بتائے گا صاحب کل سے یہ ہو جائے گا اور پرسوں سے ہو جائے گا. نہیں، بس اس کا دیکھیے گا کوئی نہ کوئی ایسا ریزن بن جائے گا اور یہ چنگاری بھڑکے گی اور آگے ہوگی. اچھا آخر میں یہ میں آپ سے کہتا ہوں، دیکھو ہم نے کیا کیا ظلم کیے ہیں بلوچوں کے ساتھ، ٹھیک ہے نا. اچھا میں کراچائٹ ہوں، میرے ساتھ بہت زیادتیاں ہوئیں زندگی میں کیونکہ میں کراچی کا رہنے والا تھا. میڈیکل کالج میں نہیں جا سکا، جابز نہیں مل سکتی، ہر جگہ پرابلم ہی پرابلم تھی. میں خوش نصیب تھا کہ مجھے یہاں ایڈمیشن مل گیا، میں یہاں آ گیا، ٹھیک ہے نا. لیکن میں اپنی محرومیوں پہ میں نے شکوہ نہیں کیا، ناراض نہیں ہوا، لیکن ہاں یہ چیز طے کر لی کہ جو حق میرے مارے گئے، جو سلوک میرے ساتھ کیا گیا، میں وہ سلوک کسی بھی دوسرے کے ساتھ نہیں ہونے دوں گا. چاہے وہ سندھی ہو، پنجابی ہو، بلوچی ہو، پٹھان ہو، میں وہ سلوک کسی کے ساتھ نہیں کرنے دوں گا. جو ظلم میرے ساتھ کر لیا نہیں، اب دوسروں کے ساتھ نہیں ہونے دوں گا. جب یہ فیلنگ پیدا ہو جائے نا قوم کے اندر تو پھر تم اسے پیچھے نہیں دھکیل سکتے. اب دیکھیے ان کے ساتھ کیا کیا گیا ہے. میں ان کی حمایت کیوں کرتا ہوں؟ ہاں میں اس لیے حمایت کرتا ہوں کہ وہ میری اس میں رہیں، پاکستان کی حدود میں رہیں. ہم تمہیں اپنی جان دے دیں گے تمہارے لیے، پاکستان کے اس میں رہو.
ہم ہر چیز کہو کہ جسم کا ایک بازو کاٹنا ہے کاٹ لینا، تمہیں پاکستان کے اس میں رہنا چاہیے، یہ ہماری ریکویسٹ ہے۔ ظلم ان کے ساتھ کیا ہوئے ہیں، پہاڑوں پہ چڑھ گئے جب وہ، تو قرآن دکھایا کہ یہ قرآن تم نیچے آ جاؤ کچھ نہیں کہیں گے، اور جب وہ نیچے آئے تو ان کو گولی مار دی۔ قرآن پہ جھوٹ بولا گیا ان کے ساتھ، جی یہ تاریخ ہے، ڈینائی نہیں کر سکتے آپ۔ وہ بلوچی اپنے بلوچستان میں مچھلی پکڑنے کی اجازت کے لیے مارے مارے پھرتے ہیں۔ چائنا کا اتنا بڑا وہ جہاز آتا ہے اور ایسی مچھلیاں پکڑ کے لے جاتا ہے، اور ہمارے لوگ جو چھوٹی چھوٹی سی مچھلیاں پکڑ کے وہ کرتے ہیں، ان پہ یہ عذاب، ان کے لیے پرابلم ہرڈلز، اور چائنا مچھلیاں پکڑ پکڑ کے وہاں لے جائے، ایک ٹرپ میں اتنی مچھلیاں لے جاتا ہے، اس کے پاس ٹیکنالوجی ہے۔ ہمارے لوگوں کے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے۔ سوئی گیس ان کے ہاں سے نکلے اور وہ اس سے محروم رہے۔ یہ سب ہو چکا ہے، یہ اف بٹ والی چیزیں نہیں ہیں۔ ون بیلٹ ون روڈ، کتنی روڈز بنا دیں اپنی مقصد کے لیے، ان کے لیے کتنی روڈز بنائیں؟ جواب دو۔ اگر اختر مینگل یہ کہہ دے کہ یہ سی پیک کا جو ایگریمنٹ کیا ہے اس کی زمین ہے، وہ صدیوں سے بلوچوں کی زمین ہے، وہ اس کے گھر میں اگر وہ کہتا ہے میرے گھر کی یہ چیز مجھے دکھا دو، تو کہتا ہے پیچھے رہو پیچھے رہو پیچھے ہٹو، یہ مت کہنا کہ وہ ایگریمنٹ دکھا دیں۔ اس کے گھر میں کام ہو رہا ہے، اس سے کہا جا رہا ہے خاموش، ملک کی سلامتی خطرے میں پڑ جائے گی، تم دور رہو، تمہیں یہ نہیں دکھائیں گے۔ یار آپ میرے گھر میں صدیوں سے وہ میرا گھر ہے، وہاں خزانہ نکلا ہے، میرا حق ہے، اور تم ایگریمنٹ کرو گے اور وہ کرو گے۔ پھر مجھ سے کہا جائے کہ یہ جو خزانے ہیں تم جہیز میں لکھوا کے لائے تھے۔ اعلیٰ دماغ آئی ایس پی آر چیف وہ یہ کہہ رہا ہے، یار اسٹریٹ لیول کی بات کرتے ہو، کس دماغ سے بات کرتے ہو، کس دل سے بات کرتے ہو، کس سے بات کرتے ہو، اور کیوں یہ بات کرتے ہو؟ تم لکھوا کے لائے تھے۔ اس کی زمین صدیوں سے اس کی زمین ہے، ہمیں اس کی ریسپیکٹ کرنی چاہیے، ہم نہیں کرتے۔ ہم اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں، کرنی چاہیے، عقل مانتی ہے اس بات کو۔ ڈاکٹر مہارنگ بلوچ کو اب گرفتار کیا ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ بھئی جن لوگوں کو اغوا کر لیا ہے کم از کم ان کا یہی بتا دو کہ ماں باپ پریشان ہوتے ہیں، زندہ ہیں، ہمارا بچہ یا مار دیا تم نے، اگر مار بھی دیا بتا تو دو وہ کہاں گیا۔ تم کہتے ہو نہیں۔ یار کمال، مطلب کس قسم کا ظلم روا رکھنا چاہتے ہو تم؟ ابھی 13 سالہ بچے کے جگر پہ ڈائریکٹ شوٹ کر کے قتل کر دیا، اور الزام لگا دیا کہ جو لوگ آئے تھے احتجاج کرنے ان میں سے کسی نے گولی سے مار دی۔ یار اتنی اندھی ہے یا اتنی بدعقلی ہے، یہ تمہاری ہو سکتی ہے، عوام سب جانتی ہے کس نے کس کو مارا ہے۔ اور آج الحمدللہ پورا پاکستان بلوچوں کے ساتھ کھڑا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم ان کو ان کا حق دلا کے رہیں گے۔ اور وہ اس دن میں نے آپ سے کہا تھا بلوچستان کے وسائل پہ پہلا حق بلوچیوں کا، دوسرا حق بلوچیوں کا، تیسرا حق بلوچیوں کا، چوتھا حق وفاق کا۔ بس میں اپنے بلوچ دوستوں سے کہتا ہوں کہ پاکستان کی اس میں رہتے ہوئے تمہیں یہ جدوجہد کرنی ہے، اور پورا پاکستان تمہارے ساتھ ہے، ان غاصبوں کے خلاف ہے جو تمہارا قتل کر رہے ہیں یا تمہاری تحریک کو کچلنا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ اس پہ حق تمہارا ہے۔ پورا پنجاب اس بات کو مانتا ہے۔ اگر آج پورا پنجاب جس انداز سے آج بلوچوں کو سپورٹ کر رہا ہے، اگر ایسے بنگالیوں کو سپورٹ کرتا، اگر اس دور میں سوشل میڈیا ہوتا تو بنگال بھی الگ نہیں ہوتا۔ آج ہمیں بڑی امید ہے اللہ تعالیٰ کے کرم سے کہ ہر سطح پہ، ہر صوبے سے ان کے حق میں آواز اٹھ رہی، کیوں ہمارے پاس سوشل میڈیا ہے۔ اگر آپ کو میری بات سمجھ آتی ہے، پسند آتی ہے، تو پاکستان کو محفوظ بنانے کے لیے اس کو شیئر ضرور کیجیے گا، اور مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔